बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। और नाजरीन, एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट आज़ाद कश्मीर जावेद भट्ट साहब। सबसे पहले तो भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भट्ट साहब, चूँकि इलेक्शन में बहुत कम टाइम रह गया है, तो क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से आपकी तैयारी किस हद तक है? मेहरबानी, शुक्रिया जी, आपने हमें याद किया और आपने दोबारा हमारे से इंटरव्यू लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 121% हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीतेंगे 100% इंशाल्लाह। 101 यानी 120% इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा भट्ट साहब, आपने जीतने के हवाले से बात की, तो चूँकि अवामी एक्शन कमेटी का एक इजलास हुआ था जिसमें उन्होंने टाइम दिया था कि 3 माह के बाद हम जो है वो हुकूमत से फिर पूछेंगे, लेकिन जो उनके मुतालबात थे उनमें जो सर फहरिस्त मुतालबा था वो महाजिन की 12 नशिस्तों के हवाले से था कि उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन से पहले ये जो महाजिन की 12 नशिस्तें हैं इनको ख़त्म किया जा सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमारे होते होते कभी नहीं हो सकता। देखें जी, हर चीज़ एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत आएँ, असम्बली में आए, 39 की मेजॉरिटी दें और ख़त्म करें। इस तरह तो नहीं ख़त्म हो सकता ना, उसका एक तरीक़ाकार है। अब यूँ आप जी ख़त्म करें, कैसे ख़त्म हो सकती है? आप आप जो बाप बेटे की बात नहीं मानता, ये तो आइनी मसला ही है। तो आइन के हिसाब से आप आएँ, इलेक्शन लड़ें, आपको अखलाकी ज़रूरत है, आपको अखलाकी ज़रूरत ही नहीं है। आप एक काउंसलर नहीं बन सकते हैं, तो आप कैसी बातें करते हैं? आप वो एक्शन कमेटी क्या हैसियत है एक्शन कमेटी की, वो हमारी सीटें ख़त्म करें? अच्छा भट्ट साहब, आपने कहा कि मराहत वगैरह वापस ले ली गई, तो गुज़िश्ता दिनों आपकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी जिसमें गाड़ी के हवाले से गालबन मुजफ्फराबाद असम्बली के बाहर जो है वो आपसे एक सवाल किया गया था। तो उस पर काफ़ी लोग जो है वो तनकीद कर रहे थे कि देखें जो जावेद भट्ट साहब हैं जो कि साबिक हमारे वज़ीर रह चुके हैं, वो गाड़ी वापस नहीं कर रहे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? गाड़ियाँ साहब ने वापस कर दी है। वो मैं मजाक कर रहा था, ख्वाजा फ़ारूक जो है, अब क्या कहूँ, उनसे मजाक कर रहा था मैं उनसे, कोई ऐसी बात नहीं। गाड़ी सरकार की, हमने क्या करना है? मैं तो जब से पैदा हुआ गाड़ियों में बड़ा हुआ हूँ, तो जब से मैंने होश संभाली है गाड़ियों में ही हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, ऐसी कोई बात नहीं है। गाड़ी हमने पहले तो थोड़ी गाड़ियाँ देखी हैं। अच्छा भट्ट साहब, जो 12 महाजरीन हैं जो कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का हिस्सा, उनमें से सबसे ज़्यादा चूँकि हिट लिस्ट पे आप होते हैं, आप हमेशा ये कहते हैं कि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो एक फितना कमेटी है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जो अवामी एक्शन कमेटी के जो मेम्बरान है, कोर मेम्बरान स्पेशली, वो ये कहते हैं कि जावेद भट्ट साहब जो हम अपने सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखो जी, जो हक सच की बात करना है, जो वो अगर इसको आप इंतशार फैलाते हैं तो ये तो गलत बात है ना। मैं हक की सच की बात करता हूँ, हक सच के बाद खड़ा रहता हूँ। देखो, आपने जो मेरे से सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया कि ये आइनी मसला है। देखिए, किसी को आप ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकते जब तक उसके आइन में तरमीम नहीं करेंगे। आइन में आएँ, अखलाकी जरूरत पैदा करें, इलेक्शन लड़ें, असम्बली में आएँ और आपके आकर अब मेरा तो देखो, मैं तो स्टैंड पर खड़ा लेता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, चाहे शौकत मीर हो, चाहे शौकत मीर का कोई भी हो, मैं किसी से डरता मरता नहीं हूँ। बात यह है कि ये हमारा आइन हक है और आइन में है, जब तक है तो है, सीधी सी बात है। बकाया है कि दूसरे आपने सवाल किया, महाजिर बकाया नहीं बोलते हैं, वो बुज़दिल है, वो बात नहीं करते हैं। मैं साफ कहता हूँ उनको, मैं डरता मरता कोई नहीं किसी से। वो उनका अपना, वो नहीं बोलते जो यार महाजिर है। मैं बोलता हूँ मैं एक असल कश्मीरी हूँ, असली और नस्ली और एक नंबर कश्मीरी हूँ और एक नंबर बाटू। नहीं तो भट्ट साहब, चूँकि आपके ऊपर भी एक जो है वो केस चला था कि आप असल कश्मीरी नहीं हैं, तो आप नहीं समझते कि जो 12 महाजिर गुजरा और उनके हल्के हैं उनमें शायद बहुत सी ऐसे लोग होंगे जो कि जाली वोट उनका बना हुआ, आप नहीं समझते कि उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए? मैं तो क्लियर हूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक क्लियर हूँ, बिल्कुल। नहीं तो अगर ये फैसला होता है कि जो आपका भी हल्का है उसमें भी अगर कोई जाली वोट है या कोई इस तरह का बंदा है जो कि खुद को कश्मीरी जाहिर करके वोट डालता है, वो आईनी में उसके लिए अदालतें बनी है आपकी, उसके लिए कानून बना है, उसके लिए आपको सजा दे सकते हैं। उसके वो अलग कैटेगरी है, वो अलग तरीका। अगर देखें आप यहाँ पे आप बाज़ार में जाते हैं, एक बंदा सही रेट पे दे रहा है, दूसरा सही रेट पे नहीं दे रहा है, ये एक अलग मामला है। वो अलग किसी अगर जेली वोट हो तो जनरल इलेक्शन में भी लोग डालते हैं। 2 नंबर फॉर्म 47 वाले सारे बने बैठे हुए हैं, या इसमें है कोई एक नंबर बंदा? सारे फॉर्म 47 वाले हैं। ये बात नहीं होती, वो तो कानून बना हुआ है। अगर किसी ने जो गलत काम किया तो वो उसको पकड़ना चाहिए। अवामी एक्शन कमेटी जो है ना वो ठूस हो गई है, अब उनके दाने बिक गए। उन्होंने जो चूरम भेजना था भेज दिया, जो उन्होंने माल कमाया था कमा लिया, जो उन्होंने फंडिंग करनी थी कर ली। उन्होंने इतनी को फंडिंग की, इन्होंने फंडिंग की कि वो उनके आने वाली नस्लों के लिए बहुत है। उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है, उन्होंने वहाँ से भी कमाया और वहाँ से भी कमाया, दोनों तरफ से कमाया। आप उनको
اپنے نمائندوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو آگے آنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے کما بہت لیا ہے جناب، تو وہ یہ اب ایکشن کمیٹی ہے نا ٹھس ہو گئی ہے بس۔ اچھا بٹ صاحب، آپ نے کیونکہ یہ کہا تھا کہ جو آزاد کشمیر کے اندر جس نے بھی مشہور ہونا ہوتا ہے وہ جاوید بٹ صاحب پہ تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو 12 میں نے آپ کو بتایا کہ جو مہاجرین ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ہٹ لسٹ پہ آپ ہوتے ہیں یا سامنے آ کے آپ جو مہاجرین ہیں ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں یا وہ جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جاوید بٹ صاحب نے مشہوری کے لیے یا سستی مشہوری کے لیے جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے نا، عزت ذلت اللہ کے پاس ہے، تو میں اتنے مشہور ہونے کو تو میں نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا ہیرو ہوں، لیکن جس نے مشہور ہونا ہوتا ہے وہ میرے پہ تنقید ضرور کرتا ہے، وہ میرے پہ نقطہ لازمی اٹھاتا ہے جس نے مشہور ہونا ہو۔ تو یہ تو ایک اپنا اپنا ستارہ ہے، تو لوگ تو دیکھیں نا پیغمبروں کو نہیں چھوڑتے، ہم کیا چیز ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بات ہم کس بات کی مولی ہیں؟ تو جس نے مشہور ہونا ہے وہ لازمی جو میری طرف اس نے پتھر مارنا ہوتا ہے نا۔ اچھا بٹ صاحب، ان کیس اگر آپ لوگوں کی جو یہ وزارتیں ہیں یا جو آپ کی یہ جو نمائندگی آزاد کشمیر قانون تھا اسمبلی کے اندر، اس کو یا تو کم کر دیا جاتا ہے یا تو ختم کر دیا جاتا ہے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ الیکشن میں بہت کم ٹائم رہ گیا۔ شاید نہ ختم ہوگی نہ کم ہوگی، یہ آپ ریکارڈ بات ہے، نہ ختم ہوگی نہ کم ہوگی۔ یہ ٹائم پہ الیکشن ہوں گے، 12 سیٹوں میں مکمل ان کی سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ ہوں گے، ان کی اکثریت اسمبلی میں جائے گی، اور اسی طریقے سے یہ وزیر بھی بنیں گے، مشیر بھی بنیں گے، سب بھی بنیں گے۔ جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا، جو ہم نے مان لیا ہے، آگے ہم نہیں مانیں گے اس بات کو، اور انشاءاللہ ڈنگے کی چوٹ ہوئی ہے، 12 ماضی الیکشن لڑیں گے ہی نہیں، اور کوئی لڑے نہ لڑے، میں تو لڑوں گا ڈنگے کی چوٹ پہ۔ نہیں تو آپ سمجھیں، چلو الیکشن لڑنے کی بات تو سمجھ آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو وزارتیں بھی دوبارہ سے ملیں گی؟ انشاءاللہ کیوں، ان کا حق ہے، اگر مخصوص سیٹ والے کو مل سکتی ہے، بیوروکریٹ کو مل سکتی ہے، ٹیکنوکریٹ کو مل سکتی ہے، تو ہم تو الیکشن لڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا مشکل الیکشن ہوتا ہے بابا، یہ تو بہت مشکل الیکشن ہے جناب، خاص کر ہمارا جو الیکشن ہوتا ہے نا، یہ آسان الیکشن نہیں ہے، اس کی 1000 ووٹ اس کی 1 ووٹ کے برابر ہوتی ہے۔ تو بٹ صاحب، اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں اور آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے تو کون سی وزارت آپ دوبارہ سے چوز کریں گے اپنے لیے؟ یہ بس یہ بہت لمبی سی بات ہے، مختصر کر کے بتا دیں۔ پہلے بھی ہم نے ٹرانسپورٹ کے لیے بہت کچھ کیا اور سارے انہوں نے پانی پھیر دیا گورنمنٹ نے، اب میں کیا کروں جناب؟ میں سچا آدمی سچی بات کروں گا، سوچتا ہوں بہت کچھ۔ دیکھیں اب میں اپنی گورنمنٹ کو کیا کہوں جناب، چنگی پلی ہماری ٹرانسپورٹ کا میں نے محکمہ کھڑا کیا، انہوں نے اس کو ضم کر دیا، اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ میں کیا بنتا ہوں، یہ تو خدا کو بہتر جانتا ہے۔ اچھا بٹ صاحب، کیونکہ الیکشن قریب ہیں تو آپ کے حلقے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں۔ جی، سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ اپنے حلقے میں کون کون سے ایسے کام ہیں جن کی بنا پر آپ ووٹ لے سکتے ہیں؟ ہاں، یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں جی، میں وارڈ وزیر ہوں، MLA جو جس نے کام کرائے ہیں، اس سے پہلے کام کسی نے نہیں کرائے۔ میرے پاس لوگ آتے تھے، مانگتے تھے بور ہی، وہ مانگتے تھے نور، سمجھ گئے؟ میں وہ کام نہیں کرتا تھا، میں نے ان کو بور دیے، میں نے ان کو سڑکیں دی ہیں، میں ان کو گلیے دیے، میں نے ان کو فنڈ دیے، میں نے کوئی ایسی کرپشن نہیں کی، میں نے گراؤنڈ پہ کام لگائے ہیں۔ اور میں واحد بندہ دیکھے، میں ابھی صبح 11 بجے آتا ہوں، 11 بجے رات کو جاتا ہوں، اپنے حلقے میں موجود رہتا ہوں، اور یہ سارے میرے ووٹر ہیں، یہ بھی ووٹر ہیں۔ ابھی ہم دفتر بنا رہے ہیں نابلی، تو یہ بڑا ہوتا ہے، کھچو کھچ بڑا ہوتا ہے۔ میں اپنے عوام سے نکلتا ہوں، لوگوں کو یہ ہے کہ یہ، اور میں سب سے بڑی بات، میں عاجز آدمی ہوں، میں نے اپنے آپ کو کبھی وزیر سمجھے ہی کوئی نہیں۔ میں ریڑھی پہ ٹھیے پہ نیچے بیٹھ جاتا ہوں، ان کے ساتھ کبھی وزیر اپنے آپ کو سمجھا نہیں۔ لوگوں کو یہ ہے کہ ان کو جو آداب پسند ہے کہ بٹ صاحب 24 گھنٹے تک ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور ہماری بات سنتے ہیں، اور جو ان کو کام کے وہ کرتے ہیں جناب جی۔ تو کرپشن والا کام تو ہے ہی نہیں، الحمدللہ۔ اچھا بٹ صاحب، آپ کے مقابلے میں آپ کے حلقے سے یا تو نون لیگ کا امیدوار ہوگا یا تحریک انصاف کا امیدوار ہوگا، تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا امیدوار ہے جس سے آپ کا مقابلہ جو ہے وہ تگڑا ہو سکتا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں تکڑا آئے، تگڑے سے تگڑا مزہ آئے الیکشن لڑنے کا۔ میں تو کہتا ہوں جتنا اگر اس میں پاور ہے، میری آواز سنتے سن لے، اگر اس میں دم ہے تو لڑے ہمارے سے آگے الیکشن۔ مجھے نہیں لگتا کہ نعوذ باللہ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ تو بڑی بات کرتا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں کوئی جو کو کرنی ڈے ہے، ہر انسان کا حق ہے الیکشن لڑنا، لیکن یہ تو اب میدان میں آئے گا، جو دو جوان لڑتے ہیں تو گرنے نہ کسی نے، لیکن مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، مجھے ماں باپ کی دعا ہے، مجھے ووٹروں کی دعا ہے، انشاءاللہ ونر ہوں گا جناب۔ اچھا بٹ صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپ مہاجرین کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کون کون سے ایسے مسائل جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹینیور میں آپ نے نہیں کیا، اور اگر دوبارہ آپ الیکشن جیتے ہیں تو ان کے لیے کام کریں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے جو آپ نے
سوسائٹی کی بات کی ہے، میں نے یہ کہا تھا میں آپ کو سرکار سے لے کے دوں گا، لیکن وہ منظور ہوا نہیں۔ یہ میں سوسائٹی اپنی جیب سے دے رہا ہوں، اس میں کی دوستوں نے انہوں نے میری مدد کی ہے، دوستوں نے، انہوں نے کوئی فوت ہو گئے دنیا سے، انہوں نے آج سے 4-5 سال پہلے انہوں نے زمین خریدی تھی، وہ الیکشن سے پہلے ہم ان کو انشاءاللہ شیڈول ہونے سے پہلے پھر ان کو ڈیلیور کریں گے، ہر خاندان کو ایک پلاٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اور مسائل کے حوالے سے اگر بتا دیں کہ ابھی بڑے بڑے مسائل ہیں کون کون سے آپ کے حلقے میں؟ بہت ہے، مسائل کا تو بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں ابھی ہمارے جو اصل بات یہ ہے نا، جو میرا جو حلقہ ہے نا، میں اپنے حلقے کی بات کر دوں، میرے حلقے میں زیادہ تر جو ہے نا ان پڑھ لوگ ہیں۔ یہ 47 میں ہیں، اس میں 80% لوگ پڑھے جو ان پڑھ لوگ ہیں، اور 20% جو لوگ ہیں پڑھے لکھے آئے ہیں، سارے مزدور کار لوگ تھے یہ آئے۔ اس میں ابھی بھی لوگ جو ہے نا مندروں گردواروں اور کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، بڑی ان کا پس بندی کے حال میں رہ رہے ہیں، بڑا ان کا برا حال ہے، اور ابھی تک جو ہے نا ان کو جو الاٹمنٹ نہیں ملی، نہ مکان ملے ہیں، برے حالات میں۔ ان کا مین مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا آباد کیا جائے، آباد کاری کا معاملہ ہے، وہ ان کے پاس انہیں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی بھی ہمارے راولپنڈی میں 5 مندر ہیں، 2 گردوارے ہیں، 2 یعنی کہ کوئی 7-8 ہیں، ان میں یہ لوگ بستے ہیں، کوئی کچی آبادیوں میں بستے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کا آباد کاری کا مسئلہ ہے، جو 70 سال میں کوئی گورنمنٹ ان کو ابھی تک دے نہیں سکی ہے۔ اچھا بٹ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے گراؤنڈ پہ کام کیا وہ انف ہے اور آپ کو الیکشن کمپین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نکلیں گے اور الیکشن اپنی جو کمپین ہے وہ چلائیں گے؟ نہیں، دیکھیں جی، بات یہ ہے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، بالکل، یہ تو میرا ایمان ہے، کبھی نہیں کمزور کہ ہم جائیں گے ڈنگے کے زور پہ کمپین بھی کریں گے، الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ، گھر میں نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے گھر سے نکلو ہلا کرو وسیلہ ہو، یہ تو نہیں میں گھر بیٹھے بیٹھے لڑوں گا انشاءاللہ، اور گھر پہ گھر جاؤں گا، ایک بندے کی منتیں بھی کریں گے، ان کو منت متھاجی کریں گے، ان کو پاؤں کا ہاتھ لگائیں گے، ٹھوڑیوں کا ہاتھ لگائیں گے، بھئی ہمیں ووٹ دو، ہمارے سے پھر بھی کوئی غلطی ہے تو ہمیں معاف کر دو۔ ہم کہتے ہیں سور میں نہیں ہے، پھر بھی کہیں گے اگر ہمارے سے کام نہیں ہو سکے آنے والے ٹرن اوور میں کریں گے، اور انشاءاللہ کریں گے ضرور۔ اچھا بٹ صاحب، کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں اور چونکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام تر جو مطالبات تھے وہ من تسلیم کر لیے گئے تھے، آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی نے کہیں نہ کہیں جو مہاجرین ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ایک 12 نشستوں کا معاملہ تھا اس پر بھی ایک کمیٹی بنا دی کہ چلیں جی ہم اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں؟ اب چونکہ بہت سی چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر مہاجرین کی جو نشستیں ہیں ان کو ختم نہ کیا گیا تو 2 سے 3 آپشن ہے، یعنی کہ جو نشستیں ان کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ایک آپشن سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ ان کو ٹھیک ہے وہ الیکشن لڑے لیکن ان کو کوئی وزارت نہ دیا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی نے کہیں نہ کہیں جا کے جو مہاجرین ہیں ان کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی کی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں پیپل پارٹی نے زیادتی کی، اب اس میں زیادہ بات میں کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں خود پیپل پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے کہ کی انہوں نے زیادتی، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اچھا بٹ صاحب، چونکہ عوامی ایکشن کمیٹی بھی میدان میں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو سامنے آنا چاہیے اور الیکشن لڑنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے، ڈنگے کی چوٹ پہ لڑنا چاہیے۔ ان کو ان پہ ذرا بھی ان پہ غیرت ہے، اگر ذرا بھی ان پہ غیرت ہے تو وہ الیکشن لڑیں، بتائیں، ثابت کریں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں آپ جتھوں کی صورت میں آ جاتا ہے، جتھے یہاں پٹھان بھی بہت ہوتے ہیں، جب الیکشن لڑتے ہیں تو ایک پٹھان میں نظر نہیں آتا ہے، ووٹوں پنجابی کو پڑتی ہیں۔ اگر انہیں اخلاقی جرت ہے تو الیکشن لڑیں، پتہ لگ جائے۔ دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ وہ آپ پیپل پارٹی کے، میں یہ کہہ رہا ہوں پیپل پارٹی والوں نے جیسا بھی کرے، ہمارے ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن ہے، ہم پیپل پارٹی لے کر آپ ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کے ساتھ چلیں۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کی خاطر 1000 سال لڑیں گے جناب علی، تو کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں اپنی پیپل پارٹی والوں کو کہتا ہوں کہ آپ جو مہاجرین ہیں ان کا خیال رکھیں، اور ان مہاجرین ہے تو آزاد کشمیر ہے، مہاجرین نہیں تو آزاد کشمیر نہیں ہے نا۔ اچھا بٹ صاحب، آپ نے بھی یہ کہا کہ آپ کے بھی حلقے میں جو مہاجرین ہیں ان کے بے شمار مسائل ہیں جو ابھی بھی حل ہونے کے جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے، لیکن دوسری جانب جو عوامی ایکشن کمیٹی کیونکہ کہتی ہے کہ جو بے شمار جو فنڈ ہیں جو ایم ایل ایز ہیں یعنی کہ آپ لوگ ہیں ان کو ملے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو فنڈ ہیں وہ بہتر جگہ پہ پھر نہیں لگے، چونکہ جو مہاجرین ہیں ان کے مسائل تو ابھی تک حل نہیں ہو سکے؟ نہیں، فنڈ جو ہوتا ہے نا، فنڈ اور چیز ہوتی ہے۔ فنڈ ہمیں فنڈ دیا کتنا جاتا ہے؟ 1,25,00,000 سال کا، بس یہ ہمارا فنڈ ہوتا ہے۔ اب 1 کروڑ کیا فنڈ، 1,25,00,000 کیا چیز ہے آپ بتائیں مجھے؟ 1 سال کا جناب جی، وہ بھی 2 سال ہوئے ہمارا فنڈ رکا ہوا ہے۔ تو جو میں آپ اوروں کی بات تو نہیں کرتا، میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، جو میں نے لگایا اس میں آرڈر رپورٹ بھی آ گئی الحمدللہ، میں نے تو گراؤنڈ پہ پیسے لگائے ہیں،
ہوتے ہوں گے اچھے برے لوگ تو سارے پاس ہی ہوتے ہوں گے، لیکن ہمارا فنڈ ہے ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیکھو 12 مہاجر آپ دیکھیں نکالے نہ، آزاد کشمیری کتنی سیٹیں ہیں؟ 45 ہے نا۔ بالکل پورا آزاد کشمیر کا بجٹ نکال لیں، ہمارا کتنا بجٹ بنتا ہے اس میں دیکھ لینا، کتنے فیصد ہمارا بنتا ہے، وہ ہے ہی کوئی نہیں، ہمیں تو 1% بھی نہیں آتا ہے، وہ بھی نہیں ملا ہے۔ چونکہ دیکھیں بٹ صاحب، آپ جو 12 لوگوں کی حلقیاں وہاں، یہاں پہ آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہے، آپ کو یہاں پر ایون کہ بجلی کی سہولت بھی میسر ہے، لیکن جو آزاد کشمیر کے باقی حلقوں کے لوگ ہیں، آپ وہاں پہ دیکھ لیں کہ جو لوگ ہیں ان کو انٹرنیٹ میسر نہیں ہے، وہاں پہ بجلی کے مسائل ہیں، وہاں پہ روزگار کے مسائل ہیں، وہ حل نہیں ہو رہے۔ تو جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی یہی کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو فنڈ ہے اگر یہ آزاد کشمیر کے اندر ہی خرچ ہوں تو زیادہ بہتر ان کی نیت خراب ہے، جب ان کی نیت خراب ہے تو نیٹ بھی خراب ہوگا، وہ بھی خراب، ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو سچی بات کرتا ہوں نا، جب نیٹ خراب ہو تو ادھر بھی آ جاتا ہے، نیت کی بات، ان کی نیت آپ صحیح ہو جائے، ایکشن کمیٹی ہے نا، تو نیٹ بھی صحیح ہو جائے گا۔ نہیں تو اگر 12 نشستوں کا معاملہ تھوڑا سائڈ پہ رکھ لیا جائے تو جو مراد کے حوالے سے، یعنی کہ جو آپ ایک حکمران طبقہ ہے، جو 53 لوگ اس وقت اسمبلی کے اندر موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی چلو مراد ہی ختم کر لی جائیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ مراد ختم کر لینی چاہیے؟ آپ لوگوں کو بھی سادگی سے ایک آدھ گاڑی دے دی جائے اور کچھ نہیں، مراد ختم سب کی ختم کرے نا، ہم کیوں بیٹھے، سب کی ختم کرے نا۔ جب ایک آئین اللہ آپ کو آئین اجازت دیتا ہے، یہ تو ابھی تک ہم تو عدالت میں گئے ہی نہیں ہیں، آپ کو اجازت دیتا ہے آئین، جو برابر اسٹیٹ ہے، ایک جو ایم ایل اے جو ہوتا ہے مخصوص سیٹ، وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، ایک مہاجر وزیر اعظم بن سکتا ہے، آئین آپ کو دیتا ہے نا۔ جب آئین آپ کو جب آئین میں تو ختم کرے نا، آپ دوسرے طریقے کے ختم کر دیں مہاجر سیٹیں، جب ہے تو کیوں نہ دیں بھائی۔ چلیں بٹ صاحب، چونکہ سارا سال جو ہے یہ سیاست پہ بھی بات ہوتی رہتی ہے، عید کا بھی موقع ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے پلیٹ فارم کی طرف سے اور جو ویژول ہیں ان کی طرف سے بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے خاص کر عوامی ایکشن کمیٹی کو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس عید کے موقع پر؟ آزاد کشمیر کے لوگ بہت سادے ہیں، اور یہ ان کے جو بے ایمان ہیں، فتنہ باز ہیں، فتنہ کمیٹی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، سادے معصوم لوگ ہیں، اور ان کے ہاتھوں 13-14 لاشیں بھی ان کی وجہ سے گئی ناولی۔ تو میں ان کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ ہمارا آزاد کشمیر کو خطہ ہے، دیکھیں پوری پاکستان میں آزاد کشمیر امن کا گوارا تھا، یہ وہاں ٹورسٹ آتا تھا، 2 سال میں ٹورسٹ نہیں گیا، 56% نقصان ہوا ہے ہمارا۔ جب آپ اپنی اولاد کو، اپنے نسل کو پیغام دیں گے، وہاں پہ فتنہ بازی کریں گے، جھگڑے کریں گے، آگ لگائیں گے، تو وہاں پہ آپ کے وہ لوگ ادھر کیسے جائیں گے؟ بات یہ میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی جو ہماری جنریشن ہے، جو ہمارے لڑکے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو اچھی تربیت دیں کہ ہمارا آزاد کشمیر امن کا گوارا بنے، لوگ اس کو اچھے لوگ سمجھیں اور اچھے الفاظوں کے ساتھ ان کو یاد کریں کہ آزاد کشمیر کے لوگ مہمان نواز ہیں، اور وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے نا۔ اب لڑائی جھگڑا کرنا کن کے ساتھ ہے؟ ہم کو پان انڈیا سے آئے ہیں، ہم کو دشمن ہیں، ہم کو کافر ہیں، مسلمان ہیں، ہم ایک ہی نسل ہیں سارے، ہمارے سے کیوں یہ رویہ انہوں نے؟ میں ان کو ایکشن کمیٹی والوں کو کہوں گا کہ آپ یہ ایسا کریں کہ ہمارا آزاد کشمیر خطہ جو ہے نا امن کی طرف جائیں، لڑائی جھگڑے کی طرف نہ جائیں، اور اس آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اس کو بہت آگے اللہ تعالیٰ لے جائے۔ اور ہم پاک فوج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ہماری بہادر پاک فوج ہے، اور اپنی ایجنسیوں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کو مینیج کیا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جاوید بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔